9 मई के वाक़यात इनको आपने देखा? काबू किसी को करना था, कर लिया गया, बस यही हुआ मेरे ख्याल में। एर्दोआन साहब के बारे में तो इमरान खान साहब के भी बड़े अच्छे ख्यालात थे, बल्कि किसी ज़माने में उन्होंने कह दिया कि अगर वो इलेक्शन लड़े यहाँ से तो वो अभी भी मैं कहता हूँ, मैं आपको बता दूँ, एर्दोआन को वहाँ से तुर्की से 52% वोट मिले, अगर पाकिस्तान से मिलते हैं उनको 100% वोट मिलेंगे। इतने ताकतवर हैं एर्दोआन साहब अब, और पहले से ज़्यादा ताकतवर हुक्मरान साबित हो रहे हैं अब भी, ये क्या सिचुएशन है? अंदर की कहानी बता दूँ, एर्दोआन साहब के शहबाज शरीफ के साथ सबसे अच्छे ताल्लुकात। ये जो टर्किश नेशनलिटी है, ये नेशनलिटी लेने का क्या आसान तरीके क्या है? आप देखें दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, जितनी इज्जत पाकिस्तानियों को तुर्की में है ना, कहीं भी नहीं। यहाँ पे हमारा बंद माशरा होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। हर लड़की जो है अब हंस गई तो फंस गई वाला काम नहीं है वहाँ पे। यूरोप वगैरह जाना तो उसके लिए तो तुर्की एक आसान तरीका है। $5-6 हज़ार खर्च करते हैं, सारी जिंदगी को आप खतरे में डालते हैं, आपको मिलता कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरखुड़ा शो में खुश आमदीद। आज मेरे मेहमान जो हैं वो तुर्की से आए हैं। तुर्की आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको आगे जाके इसकी वजह बताऊंगा तो आपको ये फिर एक नॉर्मल लगेगा लफ्ज़। तो डॉक्टर फुरकान हमीद हमारे मेहमान हैं। रोज़नामा जंग में आप इनका कॉलम देखते हैं रेगुलर। जो TRT उर्दू सर्विस है उसके बानी हेड हैं, वहाँ पे लीड कर रहे हैं उसे। और सबसे बढ़कर ये कि इनको जो पाकिस्तान के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है वो ये है कि आप मुतरजम भी हैं तैयब एर्दोआन साहब के। सॉरी, आज हमने लफ्ज़ सारे जो तुर्की वाले हैं वो ठीक बोलने हैं। फुरकान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जनाब तशरीफ़ लाए। शुक्रिया बहुत। आपसे वैसे भी आपकी तहरीर भी देखते हैं, फिर आपकी गुफ्तगू भी सुनते हैं, लेकिन मुझे बड़ा तजस्सुस था कि जब आप आएँ तो हम आपके साथ रिकॉर्ड करें। और मैं भी इसलिए आया हूँ आपकी तरफ, इसलिए आया हूँ कि आपसे मुलाकात अनकरा में नहीं हो सकी। वादा किया था आपने, लेकिन नहीं आए थे आप। तो आप आ गए हैं। आपने वादा तो नहीं किया था, लेकिन आप आ गए हैं। तो आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कितने साल हो गए जी? मेरी उम्र गुजर गई, जैसे कहते हैं मेरी जवानी वहीं पे, मैं 30 साल से वहाँ पे हूँ। 30 साल से वहाँ? जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये ज़रा उसको ठीक करते हैं ना जी। ये हम इसे टर्की कहते हैं, हाँ, वो पहले उर्दू में तुर्की कहते थे, अब नाम चेंज हुआ है। बिल्कुल सही। तो इसके पीछे क्या साइंस है और असल तलफ़ुज़ क्या है इसका? हाँ, ये आपको बताओ, ये पीछे 2 साल से हुक्म है। अब आपको पता है ये इंग्लिश का दौर है, इंटरनेट का दौर है। पहले एर्दोआन को, बाकी तुर्कों को इतना इंग्लिश का पता नहीं कि तुर्की के एक्चुअली टर्की के जो इंग्लिश में लफ्ज़ है उसके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, उसके मीनिंग्स आपको पता है, फुलिश के मीनिंग्स क्या हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो फुलिश के जब उन्होंने देखा ये तो हमें फुलिश कह रहे हैं, सारी दुनिया फुलिश कह रही है, तो फिर उनका ओरिजिनल तुर्की का नाम जो है तुर्की ज़बान में तुर्की है। तुर्की है। हाँ, फिर उन्होंने ऑफिशियली जो सरकारी दुनिया जहाँ में उन्होंने इशू कर दिया, अपना इलामिया इशू किया कि आइंदा से जो यूएन ने मंजूरी भी दे दी है, आइंदा से तुर्की का नाम जो है वो तुर्की हर जगह पे ऑफिशियली, जहाँ भी इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जहाँ भी लिखा जाएगा वो तुर्की ही लिखा जाएगा। और हमारे यहाँ उर्दू में अभी भी तुर्किया कहते हैं, तुर्किया नहीं है, तुर्की। जी हाँ। यानी ये होगा तेरे काफ ये और फिर छोटी ये जिसे वो कहते हैं बड़ी ये, हाँ वो कह सकते हैं। जी हाँ, वो आगे तुर्की है। और इंग्लिश में इसके स्पेलिंग क्या होगी? हाँ, इंग्लिश में TURKIYE। ओ, तुर्की है। तुर्की तो है। आज के बाद जो सुनने वाले हैं वो याद रखें, ना इसे टर्की कहना, ना तुर्की कहना, ना तुर्की है। बिल्कुल सही है। ये आपके प्रोनाउंस का ख्याल रखें सब लोग। राइट साहब सही बोल रहे हैं। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि इतने सालों बाद, यानी एक अच्छे मुल्क है अच्छा खासा, उनको भी ख्याल आया कि यार हमारे से गलती हो रही थी, तो अपनी चीजें ठीक की जा सकती हैं, इसका मतलब है। देखें ना, आपने याद होगा कि किसी ज़माने में पिकिंग नाम था बीजिंग का। हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने भी तो चेंज किया, उनको भी बहुत अरसे बाद याद आ गई यार ये बीजिंग तो अंग्रेज़ों ने पिकिंग तो रखा हुआ, हमारी ज़बान में तो बीजिंग है। अब इनको भी जमहूरियत के बाद जब इंटरनेट ने दुनिया को बदल के रख दिया, अब इंटरनेट के थ्रू लैंग्वेज जो है वो एक तरह का इंग्लिश लैंग्वेज हो गई सारे। तो अब उनको भी एहसास हुआ यार ये वाकई तुर्की कहना जो है ना ये गलत है, तो इसलिए उन्होंने वो किया। आप कब गए पाकिस्तान से और फिर जाके उधर ही रह गए, फिर वापस आने का ख्याल नहीं आया? वहीं पे शादी की? हाँ, और आपकी बेगम भी वहीं से हैं? जी हाँ, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ये क्या हुआ, वहाँ पे गए किस लिए थे और हुआ क्या फिर? हाँ, एक्चुअली मैं जो है टर्किश लैंग्वेज पढ़ा रहा था। एक्चुअली मेरे वालिद साहब गए थे 74 में तुर्की। ठीक है। वो सेंटो इदारा हो, किसी जैसे अब नेटो है, किसी ज़माने में सेंटो हुआ करता था। सेंटो में वो वो गए थे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफिसर के तौर पे गए थे। अच्छा। तो वहाँ बचपन में फिर मैंने टर्किश ज़बान सीखी, मेरी फैमिली ने भी सीख ली, मैंने भी सीख ली। और फिर वापसी पे मैं NIML नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, जो कि इस वक्त जो है नंबर 1 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज बन चुकी, वहाँ पे फिर मैंने टर्किश ज़बान जो है पढ़ाना शुरू कर दिया। और जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो ज़ाहिर आपको यही बता रहा हूँ कि
ترکی سے جو بھی ڈیلیگیشن آیا کرتا تھا ان کو انگلش تو آتی نہیں تھی, اردو تو آتی نہیں تھی. پھر میں وہاں سے شروع کی, میرے اور بھی ساتھی تھے یہاں پر, وہ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا باری باری ہم لوگ اس کا مترجم کے طور پر رول ادا کیا کرتے تھے کہ انگلش تو آتی نہیں ہے. ڈائریکٹ پھر جب پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہیں یا کوئی وزیر وغیرہ ہیں, ان کا باری باری ہم لوگ ایز اے ٹرانسلیٹر کے طور پر رول ادا کیا کرتے تھے. اس طرح پھر مجھے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے مجھے اسکالرشپ پی ایچ ڈی کے لیے ملی تھی. وہ اسکالرشپ کا میں نے فائدہ اٹھایا اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے وہاں گیا. ہاں, یہاں آپ کو یہ بتا دوں ابھی تک جو ہوں واحد پاکستانی ہوں جو پی ایچ ڈی ترکی زبان میں کر چکا ہے. ابھی تک کسی اور پاکستانی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ترکی زبان میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. باقی مثلا سوشیالوجی میں, باقی میتھ میں, باقی اور بڑے پاکستانیوں نے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہاں پہ کرنے. لیکن ابھی تک یہ فیلڈ ایسا ہے کہ صرف میں ہی ہوں جس نے ٹرکش زبان میں پی ایچ ڈی کی ہے. اور ایک میرا ریکارڈ ابھی تک جو کسی نے نہیں توڑا, نہ ٹوٹ سکتا, برابر ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بھی لینگویج میں 100% مارکس کسی کو بھی نہیں ملتے. یہ میتھس میں مل جاتے ہیں, باقی چیزوں میں مل جاتے ہیں, سائنس میں مل جاتے ہیں, لیکن لینگویج ایک ایسی چیز جس میں نہیں ملتے. اور مجھے جو یہ اعزاز حاصل ابھی تک ہے, جو میں نے 100% مارکس لیے ہوئے ہیں اس ترکی زبان کے ایز جی ہاں, جو ریکارڈ برابر تو ہو سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. تو یہ بتائیں کہ یہاں یعنی یہاں سے آپ نے تو یہ ہو گیا نا فائدہ کہ والد صاحب کے ساتھ گئے تھے, جی ہاں, تو لینگویج آ گئی تھی, بالکل صحیح, پھر یہاں پہ پڑھانا شروع کر دی, تو یعنی پریکٹس میں رہی نا واپسی پہ. جی ہاں, بالکل صحیح. تو اس کے بعد پھر اسکالرشپ مل گئی. اسکالرشپ ملی آپ کو ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی ہاں, بالکل صحیح ہے. تو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملی, تو اس وقت صدر کون تھے؟ اس وقت کے نان ایورن صدر تھے وہاں. تو یہاں سے یہاں پہ مارشل اللہ جیسے پاکستان میں بھی مارشل لگتا ہے, وہاں پہ بھی اس وقت مارشل اللہ لگا. وہاں پہ بھی ہمارے جیسی حالات تھے. کوئی حالات میں کبھی بھی فرق نہیں آیا. اب فرق آ گیا لیکن پہلے فرق کبھی بھی نہیں آیا تھا. تو یہ یعنی فوج طاقتور تھی. فوج ابھی بھی ایردوان سے قبل تک جو ہے نا فوج ہمیشہ ہی پاکستان کی فوج سے زیادہ طاقتور رہی ہے وہاں پہ. اچھا, ایک تو اور ہم لفظ ٹھیک کر دیں, طیب ایردوان. اردوان نہیں ہے, پیش نہیں, الف کے اوپر پیش نہیں ہے, الف بالکل ایردوان ہے. یہ دو لفظوں کا کمبائنڈ ہے. ایکچولی ایر کا مطلب ہوتا ہے کہ سپاہی, اور دوان کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی. یعنی پیدائشی سپاہی کے میننگز میں آتا ہے. دو لفظ مل کے ایردوان بنے ہیں. تو یہ طیب ایردوان ان کی کہانی کیا ہے؟ ہاں, یہ اتنے سالوں سے یہ آ رہے ہیں اور پھر ابھی دوبارہ یہ جیت گئے. جی ہاں, بالکل. تو یعنی دنیا میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا. صحیح کہہ رہے. دیکھیں میں نے ایک اپنا ڈاکومنٹری پروگرام بھی شروع کیا TR اردو پہ, مقدر کا سکندر. ہاں, مقدر کا سکندر, سکسیسفل لائف آف ایردوان. اس میں نے یہی بتایا کہ ایردوان بچپن میں دیکھیں, ایردوان کا بچپن بڑا سخت, بڑے مشکل حالات میں ایردوان نے پرورش پائی ہے. یعنی کھانے پینے جسے کہہ سکتے ہیں کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود جو ہے انہوں نے پھر دیکھا ہوگا اپنے یہ ترکی میں ایک سکول ہوتے ہیں امام حتیب مدرسے, جیسے ہمارے یہاں مدرسے ہیں نا. ایک فرق میں بتا دوں, پاکستانی جو مدرسے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, سوائے ایک دو بڑے اچھے مدرسے ہیں جس سے میں بڑا متاثر ہوا ہے. کراچی میں سیلانی والوں کا جو ہے زبردست, وہ IT کا بھی کورس کروا رہے ہیں. وہ ایک ادھر بھی ہے پنجاب میں بھی ہے, وہ چیز زبردست ہے. وہ مجھے انگلش بھی بولتے ہیں وہ بچے, بہت زبردست IT کا کورس کیا. وہ فرق ہے. ترکی میں یہ امام حتیب جو ہیں اب مذہبی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم آپ کی مجبوری ہے اس اسکول میں پڑھ جب امام حتیب میں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو مجبوری یہ بھی ہے کہ آپ جو باقی اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب آپ پڑھنے پر مجبور ہیں. اگر آپ وہ نہیں پڑھتے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو ایردوان یعنی باقی والے تو مذہبی تعلیم نہیں حاصل کرتے, جو سکول والے بچے ہیں وہ تو صرف اپنے وہ کرتے ہیں. ان کو ڈبل کو وہ کرنا پڑتا ہے. یعنی دیکھیں کتنا فرق ہے, ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے امام حتیب سے جو بھی فارغ التحصیل ہوتا ہے وہ زیادہ محنتی, زیادہ قابل ہوتا ہے باقی اسکولوں کی نسبت. ہاں, ایک جو نقصان تھا امام حتیب سے جو ایکچولی یہ سیکولرزم کا جب پرچار پورے زوروں پہ تھا نا, یہ انہوں نے قائم کیا تھا کہ صرف امام حتیب مدرسے جو ہے نا ابھی صرف نماز جنازہ, کیونکہ سیکولرزم تھا, مسلمانوں کا نام و نشان آہستہ سے ختم ہو رہا تھا. مسلمان جو مذہبی مسلمانوں اسی ایرا میں یہ قائم ہوا. جب ایردوان کی پیدائشی دور کی بات کریں تو ایردوان کو کہا یار تم کیوں اس میں امام حتیب میں لے رہے, یہاں سے جو بھی گریجویٹ ہوتا ہے اس نے تو مسجد کا امام بننا ہے یا اس نے نماز جنازہ پڑھانی ہے. اتنا ریلیونٹ رہنا. ہاں, اور تو تم نے انجینئرنگ کر سکتے ہو, نہ میڈیکل میں جا سکتے ہو, نہ کسی اور یونیورسٹی میں جا سکتے ہو, نہ کچھ اور پڑھ سکتے ہو. تم نے جانا تو صرف یہی کام ہے. لیکن اس نے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو رکھا, پلس ایک اور اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا.
اور پھر جو ہے فارغ مدرسے کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ مرمرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اور گریجویشن کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دی. یہ ان کی ابتدائی یعنی پیدا کہاں ہوئے؟ پیدا جو ہے یہ ترکی کا استنبول کا جو علاقہ ہے قاسم پاشا، اچھا یعنی بے اولو جو جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ ہے تقسیم کا علاقہ، بے اولو کا علاقہ، اس علاقے کے بیکورڈ ایریا جو ہوتا ہے نا وہاں پہ قاسم پاشا اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ اس کے میری ڈاکومنٹری میں ہے بھی، وہ گھر میں بھی دکھایا ہوا کہ کتنا فرسودہ قسم کا خستہ قسم کا گھر ہے وہاں کھانے پینے کا. یعنی یہ ایک بچہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری زبان میں مدرسے سے پڑھا ہے، جی جی، غریب گھرانے سے، تو پھر یہ اتنا ایسے کیسے ترکی پہ چھا گئے کہ یار یہی آہستہ آگے بڑھتا ہوں. لیکن پھر انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے جب گریجویشن کر لی تو اس وقت یہ رفاہ پارٹی ہوا کرتے، نجم الدین اربکان کا نام سنا ہوگا. یہ مذہبی جماعت تھی جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی ان کو کوئی زیادہ اقتدار میں نہیں آئی تھی، کوئی 50 سیٹیں اتنی سیٹیں مل جایا کرتی، تیسری بڑی پارٹی چوتھی بڑی پارٹی ہو جاتی تھی یہ. لیکن اقتدار میں کبھی وزیر اعظم اس وقت تک نہیں بنے تھے. وزیر اعظم بعد میں نجم الدین اربکان بنے، تو یہ اس پارٹی میں شامل، یوتھ ونگ میں علاقے کے چیئرمین بن گئے. وہ وہاں سے انہوں نے پھر وہ آگے بڑھنا شروع کر دیا. اور پھر جب نجم الدین اربکان نے دیکھا یہ لڑکا جو ہے بڑا کام کر رہا ہے، بڑے ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں، میئرشپ کے اور بڑے سینئر سیاستدان تھے اس کے، اردوان کے مقابلے میں بہت سینئر تھے، بڑے پاپولر تھے. لیکن نجم الدین اربکان نے استنبول کی میئرشپ جسے کہتے ہیں ایک جوا کھیلا اس نے نا. یعنی میں باقی سیاستدانوں کو جو اتنے پڑھے لکھے ہیں سپاہی کے سیاستدانوں ان کو چھوڑ کے نوجوان کو جو ہے وہ استنبول کی میئرشپ دے دی. وہ میئرشپ وہ جیت بھی گئے. اندازہ لگائیں استنبول، اس سے پہلے استنبول جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اب استنبول، وہ استنبول نہیں تھا. جیسے کھنڈرات ہمارے کراچی کے بنے ہوئے نا، یہی کھنڈر حالت وہاں کی تھی، استنبول کی تھی. ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو استنبول شہر کا میئر ہونا بہت بڑی بات ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 31 مارچ کو. وہاں پہ کئی ایک وزراء نے اپنی وزارت چھوڑ کے مستعفی ہو کے میئرشپ کے لیے حصہ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں میئرشپ کے لیے؟ میئرشپ جو ہے ترکی کی تاریخ میں میئرشپ بڑی اہم ہے، یعنی باقی اداروں سے اوپر آتی ہے. آپ کو اتنے اختیارات ہوتے ہیں، ٹیکس جمع کرنا، اس شہر کو بنانا، اس شہر کو اوپر لے کے جانا، آپس میں ایک دوسرے شہروں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، ریس لگی ہوتی ہے کہ یہ شہر اس میں یہ کمی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. تو ایردوان نے، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ سالوں میں کام کرتے ہیں، ایردوان نے ہفتوں میں وہ کام کر کے دکھا دیا. اور استنبول کو جو دنیا کا جسے کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ایک شہر بنا ہوا تھا، اس کے سمندر سے بو آ رہی ہے، پانی کا 2-3 دن پانی نہیں آتا، اور بجلی نہیں ہے، سارا کچھ نے وہ چینج کر کے، یعنی اسی عرصے کے دوران چینج کر کے رکھ دیا اور دنیا اپنا نام پیدا کر دیا. کتنی دیر کے لیے میئر ہوتے ہیں؟ 5 سال کے لیے. تو 5 سال یہ استنبول کے میئر بنے. میئر ہے، لیکن وہاں پہ ایک پرابلم جو آ گئی انہوں نے سیاست میں پھر اس وقت وزارت عظمیٰ کے لیے اس وقت جب آئے، یہ انہوں نے میئر شپ کرنے کے بعد انہوں نے ترکی کی جو ہے سیاست ہے، بڑی سیاست ہے، شہر کو چھوڑ کے اس میں آنے کے لیے انہوں نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کر دیا. لیکن انہوں نے ایک ایسی نظم پڑھی، ایسے اشعار پڑھے جس کی وجہ سے ان کو 8 ماہ کی قید کی سزا ہو گئی. یعنی میئرشپ سے اترنے کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں، وہ میئرشپ، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ قید کی سزا ایک ایسی سزا ہوتی ہے آپ کو ہیرو بنا دیتی ہے. وہی چیز اس کے ساتھ ہوا، وہ یہ ہیرو بن گیا. اور یہ اب جب جیل ہی میں تھے تو 2002 میں وہاں پہ ترکی میں الیکشن ہوئے. انہوں نے، ہاں یہ آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، یہ پارٹی تھی نجم الدین اربکان کی رفاہ پارٹی. ان کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے. انہوں نے نئی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے نام، جسے ہم مختصر آگ پارٹی کہتے ہیں، ایک نہیں کہتے، جو مخالفین ہیں وہ ایک پارٹی کہتے ہیں، لیکن جو جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے حمایتی ہیں وہ اس کو آگ پارٹی کہتے ہیں. تو یہ ایردوان صاحب کی انہوں نے بنیاد رکھی. ہاں، انہوں نے، ایردوان تھے، عبداللہ گل تھے، باقی ان کے 2-3 ساتھی تھے جنہوں نے یہ بنیاد رکھی. اربکان سے ہٹ کے، اربکان سے اختلافات پیدا ہو. اور یہ دیکھیں واحد پارٹی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی پارلیمنٹ سسٹم آتے رہے، پارلیمنٹ میں آتے رہے جماعتیں، کبھی بھی کلی اکثریت حاصل نہیں. وہاں پہ ترکی میں اب دیکھیں 60 سے لے کے 2000 تک جو ہے نا، ہر 6 مہینے بعد حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 مہینے بعد حکومتیں، کیونکہ کوalition حکومتیں ہوتی تھیں. ایک پارٹی نے آج اس کے ساتھ سودا بازی کر لی، اس کے ساتھ سودا بازی کر لی، حکومتیں ایسے ہی چل رہی تھیں. اور کچھ بھی ملک جو ہوتا ہے تباہ ہو رہا تھا، ملک سیاست. پھر مارشل لا لگ گیا 1980 میں، کینان ایورن مارشل لگا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ترک ازال آئے. ترک ازال نے تھوڑا سا کام کیا، جو اچھا کام کیا. انہوں نے
ان کی بند اکانومی جو تھی نا، یہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان پھر بھی بہت ایڈوانس تھا ان سے. ترکی ایسا ملک تھا جیسے آپ نے رشیا دیکھا ہو سوویت یونین کے دور میں، آپ نے ایسٹرن یورپ دیکھا ہو، وہ صرف انہی چیزوں کے کرتے تھے جو وہاں پہ لوکل پیدا ہوتی تھی، باہر سے کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہ ان کی حالت یہ تھی، کچھ سگریٹ لینا کچھ لینا، باہر سے کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے وہ بڑے کھٹن جسے کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں ترکی زندگی گزر. لیکن ترک نے تھوڑا سا بند اکانومی کی جگہ آزاد منڈی کی اقتصادیات پر عمل درآمد شروع کیا. انہوں نے پہلے سٹیپ رکھ دیا تھا اس پہ، یعنی ترکی کو آزادانہ وہ دلوا دی. اس کے بعد پھر کوalition وہ تقریباً 5 سال تو بہت اچھے رہے، کامیاب کرتے رہے، بنیاد رکھتی، سلسلہ چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر پارلیمنٹ سے جو حکومتیں برسے اقتدار آئی، وہ پھر اسی طرح 2 مہینے 6 مہینے سال جو ہے وہ بنتی رہیں. اسی طرح سلسلہ ان کی اکانومی تباہ ہوتی رہی. تانسو چیلر جو اکانومی کی پروفیسر تھی، وزیر اعظم بنی تھی، اس کے دور میں سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا اکانومی کو پہنچا. راتوں رات ڈالر جو تھا وہ کہاں سے کہاں 100 سے کہاں، یعنی جس چیز کی وہ ماہر تھی اسی کو لے ڈوبی، ترکی کو لے ڈوبی نا اکانومی کے لحاظ سے. تو ہم 2002 میں آ گئے. ہاں 2000 انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی، جس میں عبداللہ گل تھے. لیکن یہ جیل میں ہونے کی وجہ سے یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے ایردوان، کیونکہ جیل کے سزا کے بعد کچھ عرصہ گزارنا ہوتا ہے. ہاں ہوا یہ ایک پارٹی تو کلی طور پر پہلی دفعہ ترکی میں 40 سال کے بعد کلی اکثریت حاصل کر لی. یہ جیل میں تھے اور پارٹی اکثریت مل گئی. ہاں پارٹی جیت گئی. بنیاد تو انہیں سب کو پتہ تھا کہ یہ جائیں گے، اور بنیاد رکھتی پارٹی برسے اقتدار آ گئی. لیکن یہ وزیر اعظم نہیں بنے. وزیر اعظم جو بنے ان کے رائٹ ہینڈ دستے راست سے عبداللہ گل، وہ وزیر اعظم بن گئے. 6 مہینے وہ وزیر اعظم رہے، اور پھر ان کو پارٹی والے اپوزیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے آئین میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروائی کہ میں ضمنی انتخابات میں حصہ لے کے دوبارہ ہوا. اپوزیشن ان کی بات مان لی، اپوزیشن نے ساتھ دیا. اور ڈیموکریسی میں ایکچولی ہونا بھی یہ چاہیے. ڈیموکریسی میں اپوزیشن مل کے جو ترمیم کیا تھی؟ ترمیم یہ تھی کہ جو سزا ہے جیل میں رہتا ہے اس کو 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو یہ حاصل ہونا چاہیے، وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے. تو وہ یہ 6 مہینے والا جو ٹینیور ہے جی وہ ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا. ان کو وہ مل گیا. یہ پھر انہوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا، وہاں سے یہ جیت گئے، پھر یہ وزیر اعظم بن. اچھا، وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں اور پاکستان میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں. اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ پاکستان سے زیادہ مضبوط تھی. یہ آپ کو بتا دوں، پاکستان کی فوج کو تو پھر بھی تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھتے ہیں، وہاں پہ نرم ہاتھ کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. خواتین اگر ہیڈ اسکارف پہن رہی تو ان کو یونیورسٹیوں میں بھی داخلہ نہیں ملتا تھا، ان کو جانے نہیں دیتے تھے. اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تو آپ کو سائڈ بھی کر دیتے تھے. سیکولرزم کا اتنے وہ سیکولرزم فوج کے بڑے افسران، فوج نے سب، اگر آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے وہاں پہ یہ حال تھا، یہاں پہ تو نہیں. بڑی اچھی بات ہے، جب بھی آپ کوئی آرٹیکل کسی نے بھی لکھنا ہے پہلے وہ فوج کی منظوری، سینسرشپ ہو. حالانکہ فوج اقتدار میں نہیں ہوتی تھی، یہ میں باہر پردے کے پیچھے رہ کے تب بھی انہی سے منظوری لینی پڑتی سب، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ اوپر تھا. گرفت ہمیشہ ان کی رہی ہے جب تک ایردوان سے پہلے کی بات ہے. اچھا، وہاں پہ وہ کرتے رہے، یہ ہمارا سینسرز وغیرہ کرتے رہے. لیکن ایردوان نے پہلے 5 سال آپ دیکھا ہوگا، حالانکہ ان کو کوئی تبدیلی کرنی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، چھوٹا سا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، اس کی تبدیلی کی بھی اجازت نہیں دی گئی. کیونکہ صدر جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ تھا، اس نے ہمیشہ یہ ہیڈ اسکارف اس کی خواتین پہنی ہوئی، اس نے یہ پہنا ہوا، ہر چیز ویٹو پہ ویٹے، یعنی اس پہ کچھ بھی نہیں تبدیلی کسی قسم کی نہیں آئی. پہلے 5 سال ایردوان نے سوائے اکانومی کو مضبوط کرنے، دیکھیں ایک چیز یہ بڑی اہم ہے جس کی وجہ سے ایردوان کی مقبولیت ہوئی. ایردوان کہتے جو ٹھیک ہے ہیڈ اسکارف کا مسئلہ بعد میں حل کر لوں گا، پہلے ملکی اکانومی تو ٹھیک کرو. انہوں نے ملکی اکانومی کی طرف سب سے پہلے توجہ دی. اور ملکی اکانومی آپ کو پتہ ترکی پاکستان کی اکانومی سے بہت خراب تھی ترکی کی اکانومی. تو پھر ٹھیک کیسے کی؟ پھر یہ انہوں نے ماہرین کو، اپنے ماہرین جو لوکل ماہرین تھے ان کو وزیر بنایا. انہوں نے بھی اسٹیپ لیے، اور 2008 میں، یعنی کتنے عرصہ 2003 میں یہ وہ آئے، 2008 میں یہ دنیا کی 16ویں بڑی اقتصادی طاقت بن کے ابھری تھی ایردوان. یہ دیکھیں کتنا وہ ہے. اسی طرح جو ہے پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، آگے بڑھتے رہے. پھر اب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ ترکی میں پارلیمنٹری سسٹم یہ ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے وزیر بنتے ہیں نا، پارلیمنٹ یہ سسٹم پارلیمنٹ کا جب ہونے کی وجہ سے، اور کئی ایک اختلافات سامنے آ رہے تھے، کئی ایک بل منظوری میں ٹائم لگ رہا تھا. وزیر اعظم کے ساتھ اختلاف، حالانکہ وزیر اعظم انہی کی پارٹی تھے، احمد داؤد اولو.
اس کے ساتھ اختلافات پیدا ہو یہ گئے. آپ تب کی بات کر رہے ہیں جب ایردوان صاحب صدر بن گئے؟ صدر بننے سے پہلے کی بات کر. اچھا. صدر بننے کا ان کا ارادہ تھا. صدر بننے کا ارادہ اس لیے بنا کہ اختلاف وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے نا وہ چل نہیں سکتے. وزیر اعظم کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ہچ ڈال دیتے ہیں اس معاملے میں. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کم از کم ملک میں صدارتی نظام لے آتے ہیں. انہوں نے صدارتی نظام 2018 میں جو ہے انتخابات ریفرنڈم کروایا. 2014 میں 2014 میں ریفرنڈم کرایا. 52% ووٹ جو ہے پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں آئے, جس پر انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کروانے کے بعد 2018 میں کروایا اور یہ سب ملک کے صدر بن کے ابھرے. اس سے پہلے نظام بالکل ہمارے جیسا تھا. ہاں بالکل پاکستان سے برا ہی نظام تھا. یہ بتا اکانومی بری تھی, سب کچھ برا تھا. یہ ہے کہ اور وزیر اعظم ہی بااختیار ہوتا تھا اس وقت. ہاں وزیر اعظم جی ہاں, پریزیڈنٹ کا تو برائے نام تھا جیسے ہمارے پریزیڈنٹ ہے, لیکن تھوڑا بہت وہ ویٹو کرنے کا تھوڑا سا حق حاصل تھا, وہ فرق تھا. تو 2014 کے بعد جو ہے پھر صدارتی نظام آ گیا. جی ہاں. اور جو ایردوان صاحب تھے وہ صدر ہیں. جی ہاں. تو اب اختیار ان کے ہاتھ میں. اب بالکل دیکھیں, اب اتنے اختیارات ہیں کہ وہ فوج ان کے, آپ نے دیکھا ہوگا فوج نے پھر کوشش کی. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا فوج نے, کیونکہ ہضم نہیں کر سکی. یہ 16 کی بات ہے, 15 جولائی 2016 کی. فوج ہضم نہیں کر سکی نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ اور یہ صدارتی نظام آ گیا. ہاں سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. تو کیا کیا جائے, اس کا اب تختہ الٹنے کے سوا کوئی اور اب الٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب فوج نے پیچھے رہ کے, آگے بھی آئے پیچھے رہ کے, وہ انہوں نے ایردوان کا 15 جولائی 2016 میں تختہ الٹنے کی کوشش کی, لیکن غلط ٹائم بڑا غلط چوز کیا. انہوں نے رات کو اگر 3 بجے کر لیتے نا, ہو سکتا ہے یہ کوئی کامیاب بھی ہو جاتا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ ٹائم چینج کر دیا, انہوں نے رات کو 10 بجے کر دیا. رات کو 10 بجے کرنے کی وجہ سے جب ٹینک سڑکوں پر آئے, لوگوں نے دیکھا یار یہ کہ ٹینک سڑکوں پہ کیسے آ گئے, کبھی آج تک تو ایسا ہوا نہیں, اتنا عرصہ گزر گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ کو کر دیا. ہاں کو اور ٹینک سڑکوں پہ آ گئے جب, تو ابھی ایردوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ملک میں کو ہو رہا ہے. کسی کو ٹینک کیوں آیا, یہ سمجھ رہے تھے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کو روکنے کے لیے آئے. یہی بیان جاری کیا گیا, فوج نے یہی بیان جاری کیا دہشت گردی کو روکنے کے لیے آئے. لیکن جب آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنا شروع کر دی انقرہ میں بھی, وہ پھر پتہ چل گیا کہ ملک میں کو ہو گیا, اور اندازہ لگائیں کو واقعی کامیاب ہو گیا تھا. TRT پہ قبضہ بھی کر لیا فوج نے. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا, ہمارے یہاں تو پہلے ہوتا ہے نا اعلان کرواتے ہیں, PTV سے اعلان کرواتے ہیں. اسی طرح وہاں پہ بھی اعلان, وہاں پہ TRT کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا. قبضہ ہو گیا. TRT کا جو ہیڈ آفس ہے وہ انقرہ میں ہے, قبضہ کر لیا انہوں نے. اعلان, خاتون اناؤنسر تھی, اس نے اعلان بھی کر دیا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے, حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے, سارا کچھ ہو گیا. لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا, خیر وہ تو سرکاری ملازم تھی, اس نے مجبور تھی, اس نے پڑھنا طاقت کے اوپر اسے. ہاں جی, اس نے فوج نے کر دیا یہ. لیکن ہوا یہ کہ ایردوان کو جب پتہ چلا تو ایردوان, باقی جتنے بھی صحافی تھے, انہوں نے ایردوان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ایردوان اس وقت چھٹی پہ تھے, بودرم گئے ہوئے تھے, ہتائے یا بودرم کسی شہر گئے, ساحلی علاقے پہ گئے ہوئے تھے. وہاں سے TV والوں نے, مختلف TV چینل CNN ترک کی خاتون ہیں, انہوں نے رابطہ ایردوان سے کر لیا. وہ بھی یہ جو وہ ہے فیس ٹائم, جو رابطہ فیس ٹائم سے رابطہ ہو گیا کسی طریقے سے کیسے. حالانکہ فوج نے ایردوان کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنا دیا تھا, پیچھے چلے جہاز گئے بھی تھے. لیکن اچھا پیچھے ہاں ایردوان لیکن اس وقت نکل چکے تھے. وہ ایردوان نے پھر وہاں سے جو فیس ٹائم, یہ CNN خاتون تھی, اس نے فیس ٹائم سے رابطہ قائم کیا, اور ایردوان نے وہاں عوام سے اپیل کی کہ یہ دیکھیں ملک میں فوج جو ہے حکومت کا تخت, فوج صاحب کا انہوں نے نہیں کہا کہ فوج میں سے ایک دستہ جو ایک جو لوگ کچھ ہیں شرپسند جو ہیں, وہ فوجی جو حکومت کا تختہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگ ہوائی اڈوں پر آ جائیں, سڑکوں پر آ جائیں اور اس کو روکیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ نکلے ٹینکوں کے آگے گاڑیاں آگے لگا لیں, خود آگے لیٹ گئے. ایک چیز جو کو روکنے میں, ایک تو عوام نے روک دیا ہے, ایک جو سب سے بڑے جو چیز آئی تھی جو پاکستان میں نہیں ہے, اگر پاکستان میں بھی ضرورت ہے, انہوں نے ایردوان نے ایک کام بہت اچھا کیا تھا. ایردوان نے اپنی پولیس کو اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, ان کو اندر سے ساری خبریں آ رہی تھیں. پولیس فوج سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی. پولیس نے فوج کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پولیس نے اور عوام نے دونوں نے مل کے جو ہے وہ کو روکا. اس کا مطلب کو کا مقابلہ جو ہے وہ پولیس نے اور عوام نے مل کے کیا ہے. جی ہاں, یہ ایک مسنگ لنک ہے. ہاں, یہ پاکستان میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ پولیس جو ہے بہت مضبوط ہو چکی ہے. اگر ہمارے ہاں بھی, کیونکہ ہمارے ہاں پولیس, میں آپ کو کہتا ہوں وہاں کی پولیس بھی بہت ہی خراب تھی.
رشوت سر عام تھی. آپ نے ان کو کہاں تو کچھ ملتا بھی نہیں تھا. سگریٹ ہے سگریٹ دے دو, پیسے تو پیسے دے دو. یہ وہاں پہ عام رواج تھا پولیس والوں کے. لیکن ایردوان نے ریفارم کر کے. اچھا, تو ایردوان صاحب وہاں پہ تھے, وہاں سے وہ نکلے جی, اور یہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ کو ہو چکا ہے, رات کو 10 بجے یہ ہوا, تو معاملہ کتنی دیر چلا, کیا سچویشن تھی؟ ہاں, انہوں نے چیف آف جنرل صاحب, چیف آف جنرل صاحب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تینوں فوج کا کمانڈر وہی ہوتا ہے. آرمی چیف کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی وہاں ترکی میں. چیف آف جنرل صاحب کو بھی یہ فوجی جو تھے اس کو بھی پکڑ کے لے گئے تھے, اغوا کر لیا اس کو بھی. اچھا, ہاتھ باندھ یعنی یہ بیسیکلی جو کو تھا, ہاں جی, یہ فوج کے اندر سے ایک دستے نے کیا تھا. ہاں, جونیئر افسروں نے جونیئروں نے کیا تھا. لیکن ان کی روٹ سینئر میں ہوں گی نا, مل کے کیا ہوگا. وہ تھی جنرل وغیرہ تھے سب کے سب. انہوں نے جو چیف تھا اپنا, چیف تھا اس کو بھی اغوا کر لیا. ہاں, اس کو بھی اغوا کر لیا. اس کو ایئرپورٹ لے گئے, جو ان کا اپنا ایئرپورٹ جو مرکز بنا ہوا تھا وہاں لے گئے. انہوں نے ایک دن پورے کے رات جو ہے اس کو ہاتھ باندھ کے اس کو باندھے رکھا اس کو نا. پھر رات کو جب انہوں نے ایردوان نے وہ آپ کو بتایا فیس ٹائم کے ذریعے عوام سے اپیل کی, سڑکوں پہ نکل آئے. پھر عوام نکل آئے. پھر آپ کو پتہ پریزیڈنسی پہ فائرنگ ہوتی رہی رات. یہاں پہ بھی بمباری ہوئی. پہلی دفعہ ترکی کی تاریخ میں پارلیمنٹ پہ بمباری ہوئی ہے, اور اپنے جہازوں کے ذریعے ہوئی ہے. سوچ سکتے ہیں یا اپنے ملک کی فوج جو ہے پارلیمنٹ پہ بمباری کر رہی ہے. انہوں نے ابھی بھی وہ چیز لگایا ہوا ہے کہ یہ دیکھو بمباری, پارلیمنٹ پہ بمباری کی ہے. اور پھر لوگ جو ہیں جب ایردوان جو ہے استنبول ایئرپورٹ پہنچے, وہاں پہ لوگ آپ کو پتہ رش پہنچ چکا ہوا تھا. لوگوں نے جو ہے ان کا مقابلہ کیا فوجیوں کا. اس کے آگے ٹینک کے آگے سب دیکھ رہے ہیں, ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کی. وہ اس طرح انہوں نے پورا ایک دن جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا. رات صبح ارلی جا کے 10-11 بجے جا کے یہ کو پر جو ہے قابو پا لیا گیا, اور جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے اس کو بھی رہا کروا لیا گیا. اس طرح جو ہے انہوں نے جو چیف آف جنرل اسٹاف تھے انہوں نے رہا ہو کے پھر کیا. ہاں, پھر چیف آف جنرل اسٹاف رہا ہو کے چیف آف جنرل اسٹاف ہی رہے, لیکن بعد میں ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا. بعد میں حلوسی کار جو تھے وہ پہلے چیف آف جنرل اسٹاف ہی تھے. وہ کافی عرصہ جو ہے دو ٹرم جو ہیں وہ ایردوان کے وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں. نہیں, لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, یعنی وہاں پہ ہوتا ہے کہ فوج کے فوراً بعد آپ ان کو سیاسی عہدہ. ہاں, وہاں پہ تو ایک اور بڑی اچھی چیز ہے. آپ فار ایگزامپل اب وہ سرکاری افسر ہیں 22ویں گریڈ میں 21ویں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اچھا, حصہ لے آپ ناکام ہو گئے ہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ ترکی کی اس میں آئین میں یہ ہے کہ آپ کو آزادی, اتنی آزادی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. اگر آپ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی نہیں, اپنی سیٹ پہ 6 مہینے کے اندر آپ واپس. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر آپ سوچیں, تصور کریں کہ پاکستان میں اگر ہمارا لیٹس سپوز چیف سیکرٹری پنجاب الیکشن لڑنا چاہتا ہے جی ہاں کسی حلقے سے, جی ہاں, تو کسی کی جرأت ہے اس حلقے سے کوئی اور جیت سکے. ہاں, یہ وہاں پہ ایسی چیز نہیں. وہاں پہ طاقت کا استعمال جو ہوگا, جی ہاں, پورے صوبے کی پولیس وہاں کھڑی ہوگی. ہماری پولیس خراب ہوگی. یہ میں تو بتا رہا ہوں, وہاں کی پولیس کم از کم پولیس نے ٹھیک ہوئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوا. یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو نظام ہے, صدارتی نظام چل رہا ہے, جی ہاں, انہوں نے چینج کیا بالکل. اور ابھی ترکی کی ابھی کیا سچویشن ہے؟ درمیان میں ایردوان صاحب کی مشکلات تو شروع ہو گئی تھیں, اور پھر کوئی بیٹے پہ یا داماد پہ بھی کوئی معاملات آئے تھے, ان کو بھی انہوں نے اپنے بڑی جو غلط کام کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں. غلط کام سے مراد ہے انہوں نے اپنے داماد کو یہ منسٹر بنا دیا تھا, وزیر خزانہ. تو انہی کے زمانے میں, کے دور میں جتنا اکانومی جو برباد ہوئی ہے نا, انہی کے دور میں ہوئی. ایردوان کی غلطی یہ رہی ہے, ایردوان نے اسی کو ایک رکھا. اور پھر انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا, انہوں نے کہتے ہیں آپ کا بھائی جو ہے ایردوان جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ایکچولی دنیا میں ممکن نہیں. انٹرسٹ ریٹ آپ کم کریں گے تو آپ کی کوئی بھی پیسے جمع کون کروائے گا. وہ ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے جتنے بھی پیسے ہوا کرتے تھے وہاں سے لے کے ڈالر خریدنے, ڈالر اوپر چلنا شروع ہو گیا. 2-3 سال ایردوان نہیں کم ہو رہا ہے ڈالر کا, ہم انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے. 7% تک آ گیا تھا, لیکن اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا. پھر ان کو ریزائن کر کے جانا پڑا. ہاں, وہ پھر انہوں نے خود ہی بڑا پریشر آ گیا, ایردوان پہ پریشر آ گیا تھا نا. پھر ایردوان نے کہا اب اور کوئی چارہ کار نہیں, اپنے اس کو داماد کو تو الگ کرو نا. پھر انہوں نے داماد کو تو الگ کر دیا. یہ اب کب بتائیں کہ جو ریسنٹ الیکشن ہوا اب تو اس کو بھی ہاں, یہ میں 2023 میں ہوئے نا, فروری میں 24 اور 28 فروری 2 مرحلوں میں ہوئے نا. 1 سال ہو گیا اب تقریباً. ہاں جی ہاں. اور اب جو ہے بلدیاتی انتخابات, اور میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھ ایردوان کی لائف کے سب سے مشکل یہ ٹف
یہ تھا بڑے مشکل مارجن سے جیت گئے ہیں. اس میں اپوزیشن ایکچولی پی ڈی ایم بن گئی تھی وہاں پہ بھی, ساری اپوزیشن جماعتیں ایردوان کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھی. لیکن ایک بات وہاں پہ پرابلم ہے, جو لیفٹسٹ پارٹی ہے وہ سی ایچ پی ہے, یہ ریپبلکن پیپلز پارٹی. اس کو آپ تاریخ ڈیٹا دیکھتے ہیں, تاریخ دیکھتے ہیں, وہ ساری عمر جو ہے ان کو 25% کے قریب ہی ووٹ ملتے ہیں. وہ زیادہ ووٹ نہیں لے پاتے کبھی بھی نہیں. وہ تھوڑے سے لوگ اس کو اسلام دشمن پارٹی کے طور پر بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بڑے ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں جو سیکولرزم کے نام پہ نا, اس لیے تھوڑا سا ان کو اس لیے. لیکن باقی پارٹی جو رائٹ ونگ کی تھی وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی. کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ انتخابات جیت جائیں گے اور ایردوان کو کنارے پہ لگا دیں گے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پی ڈی ایم بھی کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن سنا ان کے اندر بھی بغاوت ہو گئی تھی. ہاں اب جو ہے, اب دیکھو ایردوان نے 52% ووٹ حاصل کر. اچھا ایک چیز میں بتا دوں, اچھا دوبارہ ہوا تھا نا وہ پورا ذرا. ہاں پہلے مرحلے میں یہ ہوا کہ پہلے مرحلے میں ایردوان کو 49% سم تھنگ, یعنی اس کو 1% مزید ووٹ چاہیے تھے لیکن نہیں مل سکے نا. پھر وہ باقی جو ایک 5% ووٹ جس نے لیے تھے نا, اس نے ایردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا. پھر ہاں پھر وہ اگلے مرحلے اچھا جیتنے کے لیے آپ کو 50% ووٹ چاہیے. ہاں جیتنے کے 51% ووٹ چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ہوا یہ دیکھیں, اگر آپ 50% لیتے ہیں تو کوئی بھی کامیاب نہیں قرار پاتا. پھر تو ایک دونوں کے برابر ہو گیا. دوسرے مرحلے میں نہیں, پہلے مرحلے میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. دوسرے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ دو امیدوار جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتے ہیں ان کے درمیان ہی صرف مقابلہ ہوتا ہے. باقی پارٹیاں جو پیچھے ہٹ جاتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, وہ حصہ نہیں لے سکتی. جو پہلے نمبر پر آیا ہے اور دوسرے نمبر پر آیا ہے وہ صرف وہی حصہ لے سکتی ہیں. تو ایردوان جو تیسرے چوتھے نمبر پر پارٹی تھی اس نے ایردوان کی حمایت کا اعلان کر دیا. وہ پارٹی کا کیا نام؟ وہ کیا نام تھا اس کا, نام ذہن سے نکل گیا ہے. اچھا انہوں نے ان کی 5% 5% کے قریب انہوں نے ان کو ساتھ مل گیا ایردوان کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے اگلے مرحلے جو 28 مئی کو آخری مرحلہ یا دوسرا مرحلہ ہوا تھا اس میں ایردوان کو کامیابی حاصل ہوئی. تو کتنے سال کے لیے حکومت آتی؟ 5 سال کے لیے. اچھا اب ایردوان کی زندگی کے وہ تو بہت ٹف کمپٹیشن تھا. اب ایردوان کی لائف کے سب سے آسان انتخابات آ رہے ہیں 31 مارچ کو, بلدیاتی انتخابات. وہ کیسے تھی اتنے آسان کیسے؟ ہاں اس لیے اتنے آسان کو پی ڈی ایم جو ہے نا, وہاں کی پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, وہ اب آپس میں اختلافات کی وجہ سے ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی وہ آپس میں لڑ پڑی ہیں. تو لڑ پڑنے کی وجہ سے ان کے ووٹ ڈیوائڈ ہو چکے. اس وقت تک اب بڑے شہروں میں یہ ساری جتنی بھی جماعتیں تھیں انہوں نے وہ اپنے میئر وہاں پہ بڑی اہمیت کے حامل. یہ میں بتا دوں پاکستان میں بلدیاتی ادارے کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بلدیاتی اداروں ہی سے جو ڈیموکریسی کی بنیاد جو ہے بلدیاتی ادارے ہی ہیں, وہیں سے اوپر آہستہ آہستہ آتا ہے. ایردوان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو استنبول کا میئر تھا, وہیں سے بھی آئی. لیکن یہ استنبول سے خود یعنی ان کی پارٹی ہار جاتی تھی. ہاں پارٹی ان کو ٹف ٹائم ملتا ہے بہت زیادہ وہاں. یہ پچھلی دفعہ دونوں الیکشن میں ہار گئے نا. آگ پارٹی جو انکر سے بڑے شہروں سے ہار گئی, پچھلے الیکشن سارے میں سارے بڑے شہروں میں ہار گئی. اور یہ اب اس دفعہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ پچھلے دونوں ہی انہوں نے ایردوان کے خلاف اتحاد قائم کر لیا تھا. اس دفعہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائی ابھی تک یہی ہے, ابھی تک جو نظر آ رہا پتہ نہیں آخری مومنٹ, کیونکہ یہ 31 مارچ کو انتخابات بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت تک اگر انہوں نے آپس کے اتحاد نہ ہوا. کتنے طاقتور ہیں ایردوان صاحب اب, اور پہلے سے زیادہ طاقتور حکمران ثابت ہو رہے ہیں اب, یا کیا سچویشن ہے؟ صدارتی سسٹم جو ہے نا, آپ کو بتا, صدارتی سسٹم کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی بندہ ہے, باقی کوئی نہ پرائم منسٹر کی کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے خیال میں جو میری ذاتی رائے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, پاکستان کے لیے بھی بہترین سسٹم صدارتی سسٹم, کیونکہ پاکستان کی پارلیمنٹ آپ دیکھ لیں وہ ڈیرے ہیں, یہ قانون سازی تو کرتے نہیں, یہ نالیوں گندے نالوں اس کی طرف لگے ہوتے ہیں, اس کو کر لو وہ کر لو, حالانکہ ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام تو آپ کو پتہ ہے قانون سازی, انہوں نے قانون بنانا ہے. تو پھر آپ کو پتہ ہے سودے بازی ہوتی ہے پارلیمنٹ ان کے درمیان کہ میں نے وزیر بننا ہے, میں نے پارلیمنٹ اتنی نشستیں لینی. لیکن اس کا فلاء بھی تو ہے نا, یہ نہیں اس میں کہ جو فرد واحد ہوتا ہے وہ پھر وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ میڈیا پہ بھی پابندیاں لگا دیتا ہے. یہ تو ہے, پھر وہ ہر جگہ پہ ہر چیز کی اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے. ایردوان صاحب نے بھی میڈیا پہ پابندیاں تو لگائی. ایردوان صاحب دیکھیں پاکستان میں میرے خیال میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آزادی جو اس کو کہہ سکے میڈیا کی آزادی جو ہے نا, میرے خیال میں, ہو سکے غلط ہوں, میڈیا کی پاکستان میں ہے.
آپ جو مرضی بولیں، جس کے خلاف مرضی کوئی آپ اگر ترکی میں بولیں تو کیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا بول کے تو دکھائیں کس کے خلاف بولیں گے، فوری طور پر وہ جائیں گے اس میں عدلیہ سے رجوع کریں گے، عدلیہ آپ سے پوچھے گی کیا ثبوت ہے، کیا دکھائیں، اگر دکھائیں نہیں، اگر پرائیویٹ میڈیا پہ کوئی بندہ ہے ہاں جی ہاں وہ کہہ دیتا ہے جی خبر ایسے لگا دیتا ایردوان ہے صاحب کے فلاں یہ ایسی کوئی بات ہے تو عدلیہ ایردوان صاحب فوری طور پہ عدلیہ جاتے ہیں، عدلیہ بہت کیسز جیت چکے ہیں ایردوان، اس لیے اب اچھا بولنے والے لوگ بہت کم رہ گئے کیونکہ فوری طور پر عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں، اپوزیشن والوں کو تو وہ ناکام اس بارے میں کر چکے ہیں۔ کتنے چینل ہیں وہاں پہ؟ اس وقت چینل وہاں پہ 300 کے قریب چینل ہیں، اور نیوز کتنے ہیں؟ ہاں نیوز والے 150 اتنے قریب ہوں 100 چینل ہیں؟ ہاں جی ہاں، تو ہم ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نیوز چینلز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، نہیں یہ نہیں وہاں کے ہمارے تو بھی 30 بھی ٹوٹل ہوئے ہیں جا ہاں کے۔ نہیں وہاں کے نیوز چینل بہت 100 زیادہ، لیکن یہ کہ چینل بڑے نیوز چینل جو ہے نا وہ آپ کو بتا دوں، وہ CNN ترک ہے، TRT ہے، TR خبر ہے، یہ 10 کے قریب جو ہے بڑے جنہوں عام طور پر لوگ دیکھتے ہیں، لیکن علاقائی نیوز چینل بھی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کی خبریں دیتے ہیں، وہ بھی اچھا جی تو ہاں جی۔ لوگوں کا جو ترکی کے لوگ ہیں ان کا میڈیا پہ کتنا یقین ہے، کیا حساب ہے ہاں میڈیا پہ؟ یہ تو میں آپ کو بتا دوں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایردوان نے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو اب حالات ہی بتائیں گے، کہ میں سرکاری ملازم اس معاملے میں تھوڑا سا مجھے ہاتھ کھینچ کے رکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ میڈیا ایردوان اور زیادہ میڈیا ایردوان صاحب کے حق میں بات کرتا ہے؟ بالکل وہ تو صحیح بات ہے ٹھیک جی ہے، بالکل۔ پرائیویٹ بھی گورنمنٹ تو ظاہری بات ہے ان کے ہاں پاس۔ ایکچولی ایردوان کے پرائیویٹ میڈیا ہی نہیں سارا اوپر چڑھا ہے، پرائیویٹ میڈیا ایردوان کے جو تو کچھ کیا بھی ہے وجہ ہے؟ یعنی وہ ایردوان نے سارے میڈیا کو اپنی اسے خرید لیا، سمجھ لیں کہ اپنا سارا ایک دو جو اپوزیشن والے ان کے پاس 1-2 چینل ہی ہیں صرف، اچھا باقی سارے میڈیا جتنے بھی مین اخبارات دیکھیں، حریت ہے، وہ ملیت ہے، صبا ہے، یہ ترکی ہے، یہ سارے ایردوان ہی کے اخبارات ہیں، اسی کو پروجیکشن کرتے ہیں، اور چینل بھی بڑے چینل تو دیکھ پھر لیں۔ تو عوام میں بھی ایک مزاحمت ہوگی کہ یار ہاں یہ لیکن سچی بات نہیں پہنچتی ہے۔ عجیب چکر یہ ہے کہ عوام کو یہ کچھ اپوزیشن والے دیتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، یہ پرابلم ہے سب سے بڑی، اپوزیشن والے آپ کہہ رہے ہیں، میں ویسے گیا جب وہاں پہ تو بتایا یہ گیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایردوان صاحب جیسے بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی ٹکر کا بندہ نہیں آگے۔ سب سے یہی اس جب تک ان کی ٹکر کا بندہ نہیں آئے گا، اور کہتے ایردوان جب وہ جیتے اکٹھے ہوتے ہیں یعنی تو تب ان میں سے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یہی تو یہ ان کی ایردوان ٹکر کا بندہ نہیں ایکچولی ہے۔ ایردوان کی پالیسی میں کامیابی کی مین وجہ بھی یہی ہے، ایردوان کی حکمت عملی ہے کہ ان کو اکٹھا ایسے نہ ہونے دیا جائے، جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، بڑا اکٹھا نہ۔ ایردوان ہر لحاظ سے اس وقت تک کامیاب ہے۔ آپ کیوں پاکستانی ہو کے وہاں پہ دل دے بیٹھے اور وہیں پہ رہ گئے، کیا وجہ بنی؟ یعنی اتنی یہ کہ آپ دیکھیں دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، جتنی عزت پاکستانیوں کو ترکی میں ہے نا، کہیں بھی نہیں۔ اب امریکہ چلے جائیں، اب سعودیہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے کوئی اچھی نظر سے تو نہیں دیکھے گا، کوئی بھی آپ کی عزت تو نہیں کرے گا۔ لیکن ترکی میں بات مختلف۔ ترکی میں جو آپ میں دیکھیں، میں آپ کو بتایا تھا، میں اپنا واقعہ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، میں شروع میں جب اسکالرشپ لے کے اسٹوڈنٹ تھا، اسکالرشپ لینے منسٹری آف ایجوکیشن جاتا تھا، تو وہ اس کی جو DG خاتون تھی، ڈائریکٹر جنرل، وہ کہتی تم میرے پاس آ کے چائے پیا کرو اور پھر جایا کرو۔ یہ یعنی آپ اسٹوڈنٹ تھے؟ ہاں اسٹوڈنٹ، میں میرے پرسنل کو تو کوئی اس اب تو لیول خیر کی خاتون تھی؟ میرا اب تو خیر میرا نام ہے، لیکن اس وقت میں ایز اے اسٹوڈنٹ کو کون جانتا ہے، یہ صرف ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے وہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ نہیں پاکستانیوں سے بڑی محبت، ہر ایک کو دل سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں آپ کو وہ نہیں لگتا یار یہ ایسے آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہے، ایسی نہیں، کیونکہ میں اس اندر ہوں، وہاں رہتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا کچھ۔ تو جو جہاں آپ کی شادی ہوئی، یہ لو میرج تھی آپ کی؟ ظاہر ہے بالکل۔ کیا ہماری جو بھابھی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ہاں وہ بھی اسی میں تھی، جو ہے جیسے ہمارے انفارمیشن منسٹری ہے اسی میں، جی ہاں اسی میں۔ تو یہ جب آپ وہاں پہ کرتے ہیں تو آپ کے ہمارے کلچر ان کے کلچر میں فرق تو ہے، تو کیا وہ شادی بیاہ کا بھی فرق؟ مثلا میری بیٹی آنا چاہتی تھی، ابھی وہ آئی نہیں ہے، بیٹی آنا چاہتی تھی، شادیوں اس کو بڑا شوق ہے، پاکستان کی شادیوں کا ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے نا، پاکستان کے انٹرویو وہ ایک ہفتہ چلتی ہیں، وہ اس نے آنا تھا لیکن چھٹی نہیں مل سکی اس کو، وہ اس لیے آنا چاہتی کہ فرق کلچر میں، شادی بیاہ کے کلچر میں بہت فرق، وہ یورپین سٹائل میں شادی کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں، اچھا یہ ٹرکی جو لوگ ہیں یہ یورپین یورپین سٹائل میں کرتے ہیں، وائٹ کپڑے وغیرہ، وائٹ جو دلہن کا لباس ہوتا ہے وہ۔ اور ویسے ان کے کلچر میں کیا ہے؟ یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں نہیں یا اکٹھے؟ یہاں ٹرکی میں دیکھیں
اگر آپ کے ساتھ ماں باپ رہیں گے بہت کم ایسے شہر دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، نارمل شہروں بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، ایسے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ شادی کا سسٹم یہ ہے، دولہا دلہن جو ہے وہ گھر کا سامان اکٹھے ہی کرتے ہیں، یعنی 50% خاتون کرتی ہے اور 50% جو ہے وہ لڑکا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بیڈ روم کا سامان لڑکی لے کے آئی ہے تو ڈرائنگ روم کا سامان یعنی لڑکا گھر دونوں کے اس سے مشترکہ ہاں ہوگا۔ مشترکہ طور پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ گھر وہاں پہ اپارٹمنٹ سسٹم ہے، 2-3 کمروں کے، پاکستان کی طرح اتنے وہ عیاشی نہیں، یہاں پہ میں آ کے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یہاں پہ گھر اتنے بڑے ہوتے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے سب کچھ ہے، وہاں پہ تو یہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے پاس خود ہی کام کرنا پڑتا ہے، خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ چیز فرق ہے، یہاں پہ لوگوں کو بڑے مزے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں تو پاکستان میں۔ کیا چیز ہے پاکستان کی؟ ایک تو یہ کون سی چیز وہاں پہ آپ کو جس میں آپ فٹ نہیں ہو پاتے، یعنی اتنے سال ہو گئے اب تو فٹ ہو گئے ہیں، جی ہاں، لیکن پھر بھی کس چیز میں تھے آپ جہاں سمجھتے تھے یار میں یہاں پہ مس فٹ ہوں؟ ہاں نہیں، مجھے آج تک جو میں بلکہ ترکوں سے صحیح بات بتا دوں نا، میں ترکوں سے زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اچھا، اس لیے کہ میرے اوپر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہاں، کسی نے جاب لینی ہے فرقان صاحب کے پاس چلے جاؤ، کسی نے کچھ کروانا فرقان صاحب کے پاس چلے جاؤ، کسی نے جو کچھ ہے، یہ ترک عام طور پہ ترک اپنے سینئر کے پاس جاتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں، وہ یہ ایسے نہیں، لیکن میں نے کبھی ایسی پرواہ نہیں کی تھی، میرے سب کے ساتھ ہی تعلقات تھے، اس لیے کبھی میں نے ایز اے پاکستانی یہ محسوس نہیں کیا مجھے یہ جو ہے وہ کام یہ نظر بتائیں سے کہ دیکھتے۔ جو اردوان صاحب کے آپ مترجم ہوئے، یہ کب ہوئے، کیسے ہوئے، اور ان سے اب تو بے شمار ملاقاتیں آپ کی ہوں گی؟ جی ہاں جی ہاں، تو ایکچولی صدر میں پہلے بھی پرائم منسٹر وغیرہ کا ترجمہ میں تھرو آؤٹ جو اپنے پہلے پرائم منسٹر بلند اجوی تھے ان کے ساتھ بھی آتا رہا، حالانکہ ان کو انگلش بھی آتی، یہ لوگ انگلش بولتے نہیں، یہ آپ کو بتا دیں پاکستان کی طرح ان کو کمپلیکس نہیں ہے۔ اچھا، یعنی آتے بھی ہو تو 60 ہاں ٹرانسلیٹر وہ لے کے نہیں آنا وہاں ہے؟ مثلا عبداللہ گل کے بڑی اچھی وہ آتی تھی، انگلش آتی تھی، مجھے ایز اے ٹرانسلیٹر وہ بھی لے کے آیا، وہ خود بولنا پسند ہاں نہیں خود کرتے؟ بولنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان ہی بولیں گے، یہ صرف پاکستانیوں انڈین کا یہ وہ ہے کہ اپنی زبان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، باقی ہر ملک جو ہے اپنی زبان کو اہمیت دیتے، تو میں نے وہیں سے جو ہے ایردوان سے پہلے ہی ایز اے ٹرانسلیٹر کے طور پر وزیر وغیرہ جو بھی آتے تھے ایز اے ٹرانسلیٹر کے طور پر تو یہ جاب آپ کا کیا والنٹیرلی ہوتا ہے یا یہ بھی گورنمنٹ جاب کا ہی ایک نہیں حصہ نہیں، ہے؟ ایکچولی میری ریگولر جاب تو آپ کو پتا ہے TRT اردو سروس ہے، جی، وہیں پہ میں ہوتا ہوں، جب انہوں نے پاکستان آنا ہوتا ہے، پاکستان کی اردو سروس کے اردو ٹرانسلیٹر کی جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم لوگ کرتے ہیں، ویسی ریگولر ہم لوگ ان کے ٹرانسلیٹر نہیں ہوتے، ہم صرف ٹھیک جب ہے۔ ضرورت پڑتی ہے تو قومی اسمبلی میں خطاب کرنا ہے، ایردوان پاکستان، صاحب تو آئے میرے خیال 2-3 مرتبہ ہاں آئے چاروں دفعہ میں ان کے ساتھ ایز اے قومی پارلیمنٹ سے، اسمبلی جب ان کا پارلیمنٹ میں بھی خطاب ہوا خطاب ہوا، وہ تو میں آپ نے ہی ہاں ٹرانسلیٹ جی کیا؟ ہاں میں نے کی، تو میرے ساتھ ایک اور بھی ہیں ساتھی عمران اوپل ہیں، انہوں نے بھی ایک بار کیا ہوا ہے۔ لیکن جی ہاں، یہ کیسے ایردوان صاحب کیسی شخصیت آپ کو لگی، یعنی ملنے ملانے میں سخت گیر ہیں کیا ہے؟ ایردوان صاحب شروع میں تو بہت نرم گیر تھے، جسے شروع میں تو آپ کے ساتھ بالکل فری ہو جاتے تھے، کبھی ان کے پاس جانا آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 سالوں سے وہ ان کے ساتھ ملنا جو بڑا مشکل، حالانکہ انہیں پاکستان آنا بھی تھا لیکن ابھی ڈیلے کر دیا انہوں نے، پاکستان کی حکومت کا کوئی پتہ نہیں کون سی آتی ہے کون سی جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اب جاتے ہوئے جو ہے نا اب ہرڈلز بہت آ گئی، اب ایک دم پہلے تو آپ منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، جب مرضی اچھا میں آج آ رہا ہوں، اگر 5-10 منٹ مجھے مل جائیں تو مل بھی جاتے تھے کیونکہ سارے مجھے جانتے بھی تھے، لیکن اب ایردوان اس وقت دنیا کے لیڈر ہونے کی وجہ سے فرق تو پڑ گیا، ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے۔ اور آپ نے کہا مزاج میں بھی تھوڑی ہاں تبدیلی آئی؟ مزاج میں اب بڑے سخت گیر، اب وہ برداشت نہیں کرتے کوئی ان کے خلاف کوئی بات کر دے، وہ اب تھوڑا سا لیکن یہ فوری اس طور، سے پہلے ایسے نہیں تھے؟ ہاں اس سے شروع میں بالکل نہیں تھے، شروع میں تو بہت نرم بڑے آرام کیا سے یہ صدارتی نظام کے بعد تبدیلی آئی ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے کہ عمر کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے، پھر کیا ایج ہوگی اب؟ آپ کو اختیارات بھی ان کو اب میرے خیال سے اختیارات جو ہے نا وہ آدمی کو جسے کہتے ہیں کہ بہت اوپر لے جاتے ہیں، پھر وہ نیچے والوں کو نہیں دیکھتے، یہ بھی ہو سکتا، لیکن یہ میں بتا دوں بڑے اچھے مذہبی انسان ہیں، میں ان سے بہتر مذہبی انسان کہیں بھی نہیں دیکھا، وہ اس لیے کہ کیسے؟ میں اندر سے بتاتا ہوں نا، جب یہ نماز انہیں پڑھنی ہوتی ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہا میں نے نماز پڑھنی ہے تو یہ کرنی ہے، میں جب بھی ان کے پاکستان میں آتا رہا ان کے ساتھ، تو جب کسی کے ساتھ بھی ملاقات ہو اگر نماز کا وقت آتا ہے تو وہ مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کوئی کمرے کا بندوبست کر دیتے۔ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے یار میں نے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، میں تو یہ کرنا ہے، نماز کا اتنا وہاں یہاں پہ وہ اس معاملے میں بڑے ٹھنڈے ہیں، وہ اپنی نماز کو کسی پہ بھی وہ نہیں کرنے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو کتنی 70+ ہوں گے اب؟ ہاں اتنے کے قریب ہیں جی یعنی ہاں۔ ان کے تو اب آگے نواسیاں بھی ہوں ہاں گی، جی ہاں ظاہر پوتے پوتی ہیں بھی؟ پوتے پوتی ہیں نواسے وغیرہ اس ہیں۔ ٹائم کوئی اردوان صاحب کا کوئی رشتہ دار
اس ہاں ٹائم رشتے دار حکومت کا حصہ وہی ہے؟ تھا، صرف داماد تھا، اس کے بعد کوئی، لیکن ایک داماد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈرونز میں جو ہے اس نے ٹیکنالوجی میں بڑا کام کیا، ترکی کے لیے بہت کام کیا ہے. وہ ڈرونز جو ہے دنیا پہ چھائے ہوئے، اس میں نمبر 1 ترکی جا رہا ہے، نمبر 2 ہو سکتا ہے، نمبر 1 ہو سکتا ہے. اسرائیل سے اب مقابلہ کر رہا ہے ڈرونز کے لحاظ سے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کاراباغ کے جو آرمینیا کی آزادی دلوائی ہے کاراباغ کے لیے، وہ ترکی کے ڈرون ہی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، ورنہ تو جدید دنیا میں آج تک کسی نے بھی طاقت کے ذریعے کسی کے علاقے کو آزاد نہیں کروایا. یہ واحد مثال ہے جو طاقت کے ذریعے انہوں نے اس کو آزاد کروا لیا. تو ویسے حکومت میں اس ٹائم کوئی رشتہ دار یا کوئی باقاعدہ کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں وزیر؟ نہیں کوئی اب وہ پہلے تھا، آپ کو بتایا ان کا جماعت تھا، اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہے. البتہ یہ سیلچک جو یہ بھی داماد ہے، لیکن یہ ڈرونز ٹیکنالوجی کی ٹھیک طرف ہے. توجہ دیتا ہے. تو کیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایردوان صاحب ہی چلتے رہیں گے یا کبھی ہاں ریٹائرمنٹ نہیں، یا اس طرح کی ایردوان کا بات یہ کرتے ہیں؟ آخری دور ہے، اس کے بعد جو ہے پارٹی میں سے کوئی اور، کیونکہ ان کے پارٹی منشور کے مطابق یہ ان کا آخری ہے. وہ کیسے؟ یہ جو ان کے پارٹی منشور ہے اس کے تحت یہ چوتھی دفعہ جو ہے وہ اب یہ انتخابات نے، یہ تیسری دفعہ تھا، تیسری دفعہ تک لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد چوتھی دفعہ نہیں لڑ سکتے. جو نہیں، یہ تیسری مرتبہ صدر بنے صدر بنے جی اور ہاں. وزیر اعظم اس سے پہلے ایک مرتبہ. ہاں وہ وزیر اعظم کا علیحدہ تھا، وہ ختم کر دیا نا. یہ تھوڑی سی چلاکی بھی اس کو سمجھا کر یعنی وہ ترمیم کی، ترمیم لیکن کروا دی. بیسیکلی یہ تھا کہ مسلسل چوتھی مرتبہ الیکشن ہاں نہیں لڑ چوتھی سکتے. دفعہ جو صدر کے اس میں آئین کے تحت جو پارٹی کا آئین. پارٹی کے آئین کے تحت صدر جو ہوگا اب وہ 4 دفعہ کے بعد زیادہ وہ نہیں بن سکے. اب یہ تیسری مرتبہ بنے یا چوتھی مرتبہ؟ یہ تیسری دفعہ، یہ تیسری دفعہ سے زیادہ نہیں بنے گا، چوتھی دفعہ نہیں بنے گا، چوتھی دفعہ نہیں بنے. اب اس کے بعد میرے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی اور آئے گا. ہاں آپ جان نہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا جانشین بنایا نہیں، ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ کون بنتا ہے. نہیں، پارٹی میں اتنا پرومیننٹ کوئی نہیں ہوا ہے تو صحیح، لیکن ایردوان نے ابھی تک سارا کچھ اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی کسی وقت بدل سکتا ہے، کوئی بھی کسی وقت آ سکتا ہے. اب وزیر اعظم، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایردوان چلے گئے نا پارٹی میں تھوڑے سے ڈویژن بھی آ سکتے ہیں، جو میرے خیال میں، کیونکہ ہر کوئی چاہے گا کہ میں کن جگہ لے لوں. وہ تو پھر آپ کو پتہ تو ہی اگر ہے. یہ اپنے آپ کو لگتا ہے کہ جانشین ابھی سے بنا دیں گے تو شاید یہ اگر جانشین بنا دیں تو اور اس بہت کو آگے اچھا. لے کے چلیں. میرے خیال میں ان کو ایسا اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو یا کچھ کیا ہو. ان کے جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ مذہبی ہیں یا دوسرے یا مکس ہیں؟ نہیں ان کے ووٹر مذہبی ہیں زیادہ. جو سیکولر جو ہیں وہ تو ان کو ان کے بالکل ووٹ خلاف، نہیں وہ کرتے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ استنبول سے ان کے ہارنے کی وجہ. ہاں استنبول میں ایکچولی استنبول میں کردوں کا بھی ووٹ بہت زیادہ. کرد جو ہیں خاص طور PKK کے جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے حامی ہیں، اس کی وجہ بھی وہاں پہ استنبول میں بہت زیادہ کرد ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تھے، یہی بھی وجہ، یہ ایک وہ ہے. یہ جو ٹرکش نیشنلٹی ہے ترکی کی، یہ نیشنلٹی لینے کا کیا آسان طریقے کیا ہیں؟ ہاں پہلے تو بہت آسان طریقہ تھا. اب $2 لاکھ خرچ کریں اور آپ کو فٹافٹ جو ہے فوراً اسی وقت ایک ہفتے کے اندر مل جاتی تھی. اب وہ 4 لاکھ اس کو ڈالر کر دیا. پاکستانیوں نے جسے کہتے ہیں نا تھر تھلا مچا کے رکھ دیا تھا. اتنی لے لی. مڈل ایسٹ سے جتنے بھی لوگ، جنہوں مڈل ایسٹ میں جو وہ امیر لوگ تھے جن کے پاس سرمایہ تھا، انہوں نے بڑی تعداد میں آ کے وہاں پہ گھر لیے، مکانہ لیے اور نیشنلٹی لے لی ہے. یہ ہوا. تو اس سے کیا ہوا پھر؟ پارلیمنٹ وغیرہ میں بھی شور مچا. ہاں پارلیمنٹ میں ہوا. یہ سارے جو ہے یہ آپ کیوں بیچ رہے ہیں، اکانومی خراب. میں نے بتایا پچھلے 18 سے بڑی ریل اسٹیٹ بہت اوپر چلے گئی. ہاں اب جا کے جو ہے وہ ظاہر وہ ہوا، پھر آمدنی کو آئی ہے. ایک چیز میں یہاں پہ نوٹ کر دے، ٹورزم کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا، وہ مجھ سے سوال کریں. ٹورزم میں ترکی جو ہے نا بہت آگے جا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلے سال ٹورزم میں آپ کو پتہ ہے $46 بلین ایک سال کے اندر کمائی کی ہے. تو یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹورزم انہوں نے اپنی اس پہ فوکس رکھا ہوا ہے، فوکس رکھا ہوا، فیسلٹیز دے رہے ہیں. یہ دیکھیں میرے خیال میں رشین بڑی نمبر 1 اس پر رشین ان کے پاس آ رہا ہے. وہ پھر اس کے رشین تو یہاں پہ زمینیں بھی بڑی خرید رہے ہیں، زمینیں بھی خرید رہے ہیں، انہوں نے موقع دیا. پھر جرمن بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، برٹش بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، یورپ کے بندے. تو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے لوگوں کو، اتنی بڑی تعداد میں کیوں آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آپ نے خود بھی جا چکے ہیں وہاں پہ، آپ کو یورپ کا بھی ماحول لگتا ہے، کوئی لگتا ہے فرق، کوئی گندگی کہیں نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آتی. میرے خیال جانا بھی آسان ہے، پورا یورپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ ادھر جسے کہتے ہیں کہ مرکزی جگہ پہ جہاں مرضی چلے جائیں، سستا بھی شہر ہے ان کے لیے، بڑا سستا ہے.
ہمارے لیے مہنگا ہے، جو لوکل جو کرنسی میں کمائی کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مہنگا ہے، لیکن جو ڈالر میں کمائی کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت سستا. مثلا دیکھیں اب وہاں پہ ہیلتھ ایسا سسٹم ہے کہ ہیلتھ کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے باہر سے آتے ہیں ٹرکی میں علاج کروانے کے لیے. وجہ یہ کہ ترکی میں آپریشنز وغیرہ بڑے سستے ہو رہے ہیں. اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکی کی جو میڈیکل کا جو شعبہ ہے وہ اچھا بھی ہے، نمبر 1 ہے اس وقت. ٹھیک ہے. کووڈ میں آپ نے دیکھا دنیا ساری بند ہو کے رہ گئی تھی، دنیا نقصان. میں کووڈ میں گیا تھا. ہاں ترکی نے سب سے پہلے اوپن کیا تھا. اچھا ترکی اوپن بھی کیا، پلس بڑی تعداد میں انہوں نے کمائی کی وہاں سے. تو یہ بتائیں کہ نیشنلٹی ایک تو یہ طریقہ اور ہو گیا نا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5 سال آپ کو ہر صورت گزارنے پڑتے ہیں وہاں پہ. 5 سال گزاریں گے، اگر کوئی آپ نے جرم نہیں کیا، کوئی آپ کے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹیکس دے رہے ہیں، کوئی آپ کے خلاف کوئی وہ نہیں FIR نہیں ہے، کچھ آپ کا کلیئر ہے سب کچھ، تو پھر 5 سال کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو 1 سال کے اندر جو ہے وہ اور شادی وغیرہ کرنے کے بعد یہ بھی 3 سال کے بعد شادی اگر آپ نے کر لی وہاں کی لوکل سے. پہلے تو یہ تھا، اب تھوڑی سی تبدیلی کی ہے. پہلے تو آپ شادی کی فوری طور پر آپ کو نیشنلٹی مل جاتی تھی، لیکن اب شادی کے 3 سال بعد جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا ہے، یعنی شادی کریں 3 سال کے بعد، کیونکہ لوگوں نے آپ کو پتا پھر جعلی شادیاں شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو نیشنلٹی اگر آپ نے لینی ہے تو یہ طریقہ کار ہے. ان کی یہ جو میڈیم ہے ڈرامے والا، فلم والا، یہ بڑا پاورفل ہے، بڑا زبردست ہے. یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک تو خان صاحب جاتے جاتے وہ جب وزیر اعظم تھے، آپ کو پتہ ہے پاکستانی ڈرامے جو ہے ترکی ڈرامے پاکستانیوں ہی کی وجہ سے بڑے مقبول. دنیا میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو بنا ہے پاکستان ہی کی وجہ سے بنا. پاکستان ٹی وی پہ جب چلا تھا یہ ارطغرل غازی، اتنی زیادہ تعداد میں دیکھا گیا کہ وہ ریکارڈ بن گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی بھی اتنا یہ ڈرامہ نہیں دیکھا گیا. حالانکہ امریکہ، لیکن یہ جو آپ نے بھی ان سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، جو مرکزی کردار تھے جو جی ہاں، تو یہ وہاں پہ مجھے تو یہ لگا کہ جب میں وہاں جاؤں گا جی تو ان دنوں یہ ڈرامہ چل رہا تھا. جی جی تو مجھے لگا کہ یہ وہاں پہ تو ہر جیسے ہمارے یہاں فواد خان ہے، ان کی وہ حیثیت ہوگی، یا انڈیا کے شاہ رخ خان ہے، تو ایسا تو نہیں تھا. ہمارے یہاں زیادہ پاپولر تھے وہاں. میں تو یہی تو بتا رہا ہوں، وہاں پہ پاپولر اتنا نہیں تھا. میں ان کے بورڈ ڈھونڈتا رہا کہ ان کے بورڈ کہاں پہ لگے ہوں گے. کوئی وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان ہی نے ان کو کہ اتنی گینیز بک کا پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں دیکھا گیا کہ وہ ماہ رمضان تھا جو بھی تھا اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں دیکھا گیا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں خود بخود آ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ڈرامہ دیکھا گیا. ترکی میں تو کوئی اتنی پاپولر تھا، یہ نہیں کہ پاپولر نہیں تھا، لیکن یہ جو ان کے مرکزی کردار تھے کس درجے کے اداکار ہیں؟ مطلب نہیں یہ اچھے اداکار ہیں، یہ تو ہے نمبر جسے کہتے ہیں اول درجے کے، وہ تھے اول درجے کے اس میں آتے ہیں. جی ہاں وہ لیکن وہ ادھر تو ہمارے ہاں تو ایسے ہی لگا جیسے دنیا یہی ہے. ہاں وہاں پہ بھی اتنا وہ ایسے نہیں ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا جی پاکستانیوں کی بہت عزت ہے، جی انڈیا کے کیا حالات ہیں وہاں پہ؟ ہاں یہ دیکھیں ایک واحد ملک کا میرے خیال میں انڈیا کو وہاں کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ مقابلہ وہیں پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں وہاں پہ انڈیا کا کوئی نام و نشان ہے، کچھ بھی نہیں. اگر کوئی دیکھے، اگر دونوں پاکستان ہو اور انڈیا ہو اور کوئی کام کروانا ہو، پاکستان کو فوری طور پہ کام وہ ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں. ہاں ہر سطح پہ انڈیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انڈیا کو وہ اتنی لفٹ نہیں کراتے اس وقت تک، ابھی تک یہی صورتحال ہے. آئندہ کیا ہو، حالات چینج ہوں، کیونکہ اگر پاکستان کے حالات خراب جا رہے ہیں تو انڈین ٹرائی تو کر رہے ہوں گے. ہاں ٹرائی ڈیفینیٹلی ٹرائی. آپ نے دیکھا یہ سوشل میڈیا پر جو ہنگامہ برپا کیا تھا، اس میں انڈیا کا تو ہاتھ تھا ہی تھا نا. ان کے منسٹر جو یہ تھے وزیر داخلہ، اس نے کہا تھا کہ 80% جو ہے وہاں سے وہ ہوئی ہے، سارا کچھ انڈیا سے ہوا ہے. اس نے بتا بھی دیا تھا یہ چکر ہے، انڈیا کا وہاں پہ ہولڈ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں سے یورپ وغیرہ جانا تو اس کے لیے تو ترکی ایک آسان طریقہ ہے. ہاں جی دیکھیں، لوگ یہاں سے غیر قانونی طریقے سے بھی، یعنی وہاں سے آگے ویسے غیر قانونی طریقے سے نہ آئیں تو اچھا. میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں آپ $5,000-6,000 خرچ کرتے ہیں، ساری زندگی کو آپ خطرے میں ڈالتے ہیں، آپ کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ وہی $5,000-6,000 جو ہے وہاں پہ پاکستان میں کچھ کاروبار کریں تو کاروبار نہیں ہو سکتا.
وہ سمجھتے ہیں کہ یورپ جائیں گے تو درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. بہت مشکل حالات ہوتے ہیں, خاص طور پر یہ جب سردیوں میں آتے ہیں بیچارے وان کے اس میں برف باری میں. آپ نے دیکھا ہو کئی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں برف باری کی وجہ سے. وہ بڑا مشکل کام ہے, ان کو اتنے اس رسک نہیں لینا چاہیے. ترکی جو پاسپورٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا عزت ہے, کتنے ملکوں میں آپ بغیر ویزوں کے جا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, میں اس وقت دنیا میں ہر جگہ جا سکتا ہوں سوائے امریکہ کے. امریکہ کا مجھے ویزا لے, میرا ویسے آفیشیل پاسپورٹ ہے اس لیے وہ ہے. لیکن باقی ترکی ویسے صرف ترکی کے پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ یہ ہے کہ آپ ایک دو برٹن, امریکہ, کینیڈا اس کے ویزے وغیرہ لینے پڑتے ہیں. باقی نہ مڈل ایسٹ کا بھی کسی ملک کے نہیں لینے پڑتے, سعودی عرب کا بھی نہیں لینا پڑتا, باقی ممالک جرمنی کا بھی نہیں, وہ ان کو آرام سے مل جاتا ہے. یعنی ایک اچھا پاسپورٹ ہے. ہاں جی, بہت اچھا مضبوط پاسپورٹ ہے. TRT اردو سروس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں. جی ہاں. اور یہ جو TRT ہے بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کا PTV ہے. یہ PTV پلس ریڈیو پاکستان یعنی دونوں ایک ہی جگہ. جی ہاں. تو جو TRT ہے وہاں پر پاکستان کے حالات کے اوپر خبر وغیرہ چلتی ہے. ہاں دیکھیں, اب TRT میں ایک چینل جو پاکستانیوں نے, کیونکہ آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستانیوں پہ ایردوان اور حکومت ترکی آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتی ہے. اتنا پاکستانیوں کی عزت ہے. اسی جب TRT ورلڈ شروع ہوا تھا تو پاکستان بڑی تعداد میں کسی اور ملک سے, امریکہ سے نہیں لیے, انگلینڈ سے نہیں لیے, کسی اور ملک سے نہیں لیے, جتنے بڑی تعداد میں انہوں نے پاکستان سے یہ اینکر پرسن یا جو باقی جو بھی جتنے یہ لوگ تھے سب پاکستان سے لیے خبر, صحافیوں کو, جرنلسٹوں کو. اس وجہ یہ تھی کہ ان کو اعتماد تھا کہ یہ ترکی کے خلاف کم از کم وہ غلط وہ نہیں کریں گے. یہ ہے کہ ابھی تک یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. TRT ورلڈ جو ہے وہ اب دنیا کے گنے چنے, جسے کہتے ہیں BBC ہے, الجزیرہ ہے, CNN ہے, اس لیول کا TRT ورلڈ کی بات کریں. TRT کے اپنے 20 کے قریب چینل ہیں اپنے. جی ہاں, یعنی یہ سارے سرکاری چینل 20 چینل سرکار چلا رہی ہے. جی ہاں. جی ہاں. اچھا, یہ بتائیے کہ ایردوان صاحب کے بارے میں تو عمران خان صاحب کے بھی بڑے اچھے خیالات تھے. بلکہ کسی زمانے میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں یہاں سے تو وہ ابھی بھی میں کہتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں, ایردوان کو وہاں سے ترکی سے 52% ووٹ ملے. اگر پاکستان سے ملتے ہیں ان کو 100% ووٹ ملیں گے. اگر 100% نہیں بھی ملتے 90 سے اوپر ہی ملیں گے. پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں نا, ایردوان ہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ایردوان ہی کو پوجا کرتے ہیں, ایردوان ہی کا صبح شام, ایردوان ہی کا دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والی شخصیت جو پاکستان میں ایردوان. تو یہ جب خان صاحب وہاں پہ گئے, ان کی ملاقات وغیرہ بھی, تو یہ لوگ یہاں پہ سوچتے رہے کہ شاید خان صاحب کا جب معاملہ ہوا ہے تو کوئی مداخلت کریں گے, کوئی ایردوان صاحب کچھ کہیں گے, ریکویسٹ کریں گے. آپ کو اندر کی کہانی بتا دوں, ایردوان صاحب کے شہباز شریف کے ساتھ جتنے بھی سب سے اچھے تعلقات ہیں. یہ پرسنلی میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کا ترجمان ہوں تو مجھے تو پتہ ہے. ایک چیز تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آ جائے, ترکی میں جو بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ ہمارے تعلقات حکومت کی سطح پر نہیں, ہمارے تعلقات جو ہیں وہ عوام کی سطح پر, قوم کے ساتھ جڑے ہوئے واحد ہیں جو, اس لیے کوئی پرواہ نہیں کرتا یا کون سی حکومت آ. ہاں عمران خان کے بارے میں تھوڑا سا وہ شروع میں ہوا تھا, لیکن اب اتنے وہ لوگ نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایردوان صاحب کا سب سے زیادہ جو بہتر تعلق ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ. ہاں بالکل صحیح. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں دو تین چیزیں بتا دوں, ویسے میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بتا دوں آپ کو کہ شہباز شریف جو ہے بہت محنتی آدمی, وہ کام جو ہے نا اسی میں نے, کیونکہ پرائم منسٹر یہ تھے یوسف رضا گیلانی تھے, ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے. وہ کسی اور مقصد کے لیے کام کر رہے تھے, میں نے ان کو بھی دیکھا, ان کے ساتھ بھی بہت جگہ آنا جانا ہوا, اور شہباز شریف کے ساتھ بھی آنا جانا ہوا. لیکن شہباز شریف کو جو میں اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں, جو میرے سامنے جو ہوا ہے, انہوں نے شہباز شریف نے وہیں پہ بیٹھ کے پاکستان کی بجلی کے مسئلہ حل میرے سامنے کروایا. ایردوان بیٹھے ایردوان نے ٹیلی فون کر کے وہ مسئلہ, کئی اور مسئلے بھی تھے, انہوں نے ایردوان شہباز شریف نے جو کچھ کہا اسی ایردوان نے فوری طور پہ کیے. لیکن گیلانی صاحب نے تھوڑے سے کسی اور اس میں تھے, اس لیے میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن فرق ہے دونوں کے. لوگ سمجھ رہے ہیں گیلانی صاحب کے اوپر جو آپ نے کہا نا وہ کچھ اور چاہ رہے تھے, لوگ آگے سمجھ جاتے ہیں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ اتنے اس میں نہیں پڑے, وہ کسی اور مسئلے میں پڑ گئے. شہباز شریف جو تھے وہ پنجاب کو بہتر کرنے کے اس میں تو یعنی شہباز شریف صاحب جب ان کو فون کرتے تھے تو وہاں سے فوری رسپانس. ہاں شہباز شریف کے بہت گہرے تعلقات ہیں, یہ میں آپ کو نواز شریف سے بھی زیادہ تعلقات ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا جی ہاں. تو یہ دیکھا ہوگا جب یہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو
کسی اور ملک کے کسی کو بھی نہیں بلایا تھا. یہ نواز شریف ہی گئے تھے اس وقت. جی نواز شریف ہی گئے تھے اور میرے خیال پھر ان کے بھائی شہباز شریف بھی ہاں تھے. وہ انہوں نے پوری کروایا فیملی. جی ہاں جی ہاں جی. تو یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ تعلقات. تو جب یہ پھر وزیر اعظم بنے جی ہاں تب بھی پھر ان کے رابطے تو رہے. ہاں وہ تو ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. تو یعنی مجھے ویسے بھی لگتا ہے یہ جو سربراہان مملکت ہے ان کے ساتھ بڑے اٹیچ ہو جاتے ہیں آگے. ہاں ایردوان شہباز شریف تھوڑے مجھے جو آپ کو بتا دوں شہباز شریف مجھے تھوڑے سے باقیوں کے جو ہر ایک کے اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. جو میں ان کے ساتھ وقت گزارا مجھے یہ لگتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں شہباز شریف. کام کرتے کام کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کام کروانے میں ماہر ہیں فوری. یہ ان کے میں نے یہ چیز تو 100% آپ کو بتا دوں. میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھے ہوئے بلکہ ایردوان نے بھی کہا تھا میرے آرٹیکل جنگ میں پڑھا ہوا ہوگا. ایردوان نے کہا تھا کہ میں نے پاکستانیوں میں سے اگر کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا نا تو شہباز شریف ہے. میرا آرٹیکل یہ ایردوان نے کہا. ہاں یہ شہباز شریف میرے آرٹیکل میں لکھا ہوا میں نے. تو آپ کیا کہیں گے کہ جو ترکی میں پاکستانی آتے ہیں ویسے تو آپ کو بھی یہ بھول جاتا ہوگا اکثر آپ ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے. میں بھی ترکی اتنے سالوں سے پاکستان میں ترکی اور سارے لوگ ترکی کرتے ہیں تو پھر مجھے بھی وہ کرنا پڑتا ہے. تو پاکستانیوں کو کون سے کام ہے جو نہیں کرنے چاہیے وہاں پہ؟ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں پاکستانیوں کی عزت بہت ہے. وہاں پہ سوشل میڈیا پہ یہ گندی حرکتیں نہ کریں. تھوڑا سا اس ملک کا امیج کا خیال. وہاں پہ آپ کو لڑکیاں نظر آتی ہیں وہ ہر لڑکی جو ہے آپ ہنس گئی تو پھنس گئی والا کام نہیں ہے وہاں پہ. آپ کے جو ہے وہ سیریس لیتے ہیں. آپ اچھے کام کریں وہ آپ کو عزت بھی دیں گے. زبردستی والا وہاں پہ کوئی کچھ وہ ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ ہمارا بند معاشرہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آتی ہے کہ وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ یہ تو آزاد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے ساتھ دوستی ہوگی. اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کا خیال رکھنا چاہیے. پاکستان کی عزت ہماری عزت ہے. اگر ہماری عزت آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی عزت بڑھانی ہوگی. اور وہاں پہ کلبز بھی اوپن ہیں, مساجد بھی ہیں, ہر سب چیز کچھ آپ ڈرنکس لیں جو مرضی کی. کوئی آپ کا پوچھنے والا تو نہیں ہے نا جو مرضی. لیکن ایک لمٹ کے اندر آپ ایز اے پاکستانی جب آپ کے ملک کی اتنی عزت ہے وہاں پہ اس ملک کی عزت کو داغ نہ لگنے دیں. اس ملک کی عزت کو جو ہے بڑھاتے جائیں آگے بڑھتے جائیں. فوج اب کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہاں وہ فوج اب آپ دیکھیں آپ کسی بھی اب ترک سے پوچھ لیں کہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ان کی کوریج نہیں ہوتی. ہاں نہیں اب وہ چیز ہی نہیں رہی. اب وہ ان کا کیا کام یہ حکومت سے. اچھا ہاں وہ جو اپروو کروانے والا کام ختم. وہ ایردوان نے تو وہ ڈیفینس منسٹری کے انڈر کر دیا. وہ کوئی وہ ایسی نہیں. اب تو وہ ایون جو ان کی سلامتی کونسل کی میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ بھی اب تو کبھی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں نہیں آتے. اب وہ چیز نہیں ہے. اب جو ہے نا یہ سول حکومت ہی آگے سب کچھ کر. اس کا مطلب ہے کہ ترکی کے عوام کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون اوپر ہمارے آج کل چیف ہے, کیا چل رہا ہے, کون ہے چیف آف جنرل. وہاں پہ چیف آف جنرل اسٹاف زیادہ امپورٹنٹ چیف آف جنرل جو ہوتا ہے نہیں پتا ہوگا انہیں. ہاں نہیں پتا. آپ کو بتا دوں 100 میں ہمارے لیے تو بڑی عجیب بات ہے. ہمارے تو جو ڈی جی ISPR ہوتا ہے وہ بڑا فیمس ہو جاتا ہے. یعنی یہ تو آرمی چیف تو بہت دور کی بات ہے. ترکی سے تھوڑا سا ہمیں سبق لینا پڑے گا. ترکی وہاں پہ بھی آپ کو میں نے بتایا پاکستان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ان کو آپ نے دیکھا؟ ہاں 9 مئی کا اب یہ میں اس میں کمنٹس کرنا نہیں چاہوں گا اس لیے کیونکہ مجھے حقیقت جو ہے نا لوگوں نے کہا جی یہ تو پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بغاوت ہونے لگی تھی. یہ بھی نہیں دیکھیں یہ بغاوت ایسے تھوڑی ہوتی ہے جو کچھ بھی بغاوت بغیر اس کے وہ ہو جائے گی. کوئی ٹینک نظر آئے کچھ نظر آیا آپ کو یا کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے. بس جسے کہتے ہیں کہ وہ قابو کسی کو کرنا تھا کر لیا گیا. بس یہی ہوا میرے خیال میں. بس یہ تھوڑا سا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب آپ نے وقت دیا. اور یہ جو آپ کی یہ آ رہی ہے مقدر کا سکندر یہ TRT اردو سروس TR اردو پہ یہ میرے پرسنل جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آ رہی ہے. اگر مقدر کا سکندر یہ طیب اردوان کے بارے میں. صحیح ہے جی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جناب تشریف لائے. آپ ہماری گفتگو سے اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. طیب اردوان صاحب اور ترکی کے متعلق آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا. اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے خاص طور پہ جس جمہوریت کا جو یہاں پہ حال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ترکی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم بھی آگے بڑھیں. اپنے میزبان فرق اڑائچ کو دیجیے اللہ نے کے بعد.